पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, आज 5 अगस्त 2026 और आज से 3 साल पहले साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी को जमान पार्क से करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार किया जाता है। और ठीक आज से 3 साल पहले हमें यह बताया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना नागुज़ीर है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम को, रियासत को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो इमरान खान की गवर्नमेंट में जो है वो तबाह हुए। लेकिन आज 3 साल के बाद ये सिस्टम कहने पर मजबूर हो गया है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अब ये निज़ाम मजीद चल नहीं सकता और मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुल्क में इस वक्त आम तौर पर अगर आप देखें कि बुनियादी तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इमरान खान के साथ कि आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया। तो खैर, आज उनकी जेल को 3 साल हो गए और पिछले 1 साल से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं। उनकी किसी के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही, जिससे एक बड़े जो सवालिया निशान है वो खड़े कर दिए। मैं कुछ बड़ी खबरें जो है वो लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूं कि मोहसिन नकवी के बाद अब सिस्टम जो है वो फट पड़ा है और अब मजीद सिस्टम की जानिब से इंकशाफात किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं। और आज की तारीख में 2 से 3 बड़े ऐलानात किए गए हैं, जिसमें सिस्टम ने कुल्लम कुल्ला इस हुकूमत को अल्टीमेटम जारी कर दिया है और उसमें एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि इस वक्त सिस्टम क्या करने जा रहा है। यानी कि जब मैं सिस्टम कहता हूं तो उससे मुराद हुकूमत नहीं होता, उससे मुराद वही होते हैं जो आप समझ रहे हैं। तो सिस्टम बेसिकली अब किस नहज पर जाने जा रहा है और कुछ बड़े फैसले जो है मुतवक्के हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त ज़लज़ले के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं और अगले चंद घंटे क्यों अहम है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक अहम खबर सुन लें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला और अहले खाना से बिला मशरूत मुलाकातों के हकूक बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया है। और ये उन्होंने कहा कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के कायम मुकाम इलाकाई डायरेक्टर हैं अजहबिल लासी, उनकी जानिब से बयान दिया गया कि इमरान खान तवील अरसे से कैद तन्हाई में है और मुनसफाना ट्रायल के हक से महरूम है। तो लिहाजा उनको जो है वो उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो ख़त्म की जाए, उनको तिब्बी सहूलियात दी जाए, मुलाकात के हकूक तक उनकी रसाई जो है वो महदूद कर दी गई है। तो ये एक बड़ा मुतालबा है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से किया गया है। और दूसरी जानिब आज 5 अगस्त सुहेल अफरीदी की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया। पेशावर में जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं और ये जलसा आम जलसा नहीं है, क्योंकि इनको फाइनल कॉल कहा गया। ये सेमीफाइनल मैच है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े दावे कर रही है कि अब जो कॉल होगी हम वापस नहीं जाएंगे, हम कंटेनर्स आ जाएं, टैंक आ जाएं, कुछ भी आ जाए, मैं आखिरी शख्स होऊंगा। सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया कि जो यहां से वापस जाएगा। आज मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहेल अफरीदी को रोका कि आप अगस्त में जो है वो इस जलसे लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें। ये सारी कुछ खबरें जो है वो रिपोर्ट हुई कि सुहेल अफरीदी नहीं माने, कि उन्होंने कहा कि नहीं अब बहुत देर हो गई है, हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मैं बहुत बड़ा मुजामती लीडर हूं और मैंने इमरान खान को रिहा करवाना है। ये बहुत सारे सहाफियों ने खबरें रिपोर्ट की, लेकिन जब हमने अपने घोड़े दौड़ाए और अपने सोर्सेज से पूछा कि सुहेल अफरीदी क्या चाहते हैं, और 2 दिन पहले सुहेल अफरीदी की एक वफाकी वजीर से जो एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली शख्सियत है, उनके साथ एक अहम मुलाकात होती है, खुफिया मुलाकात होती है और वहां पर एक चीफ सेक्रेटरी सूबे के मौजूद थे। सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि 2 दिन पहले सुहेल अफरीदी एक खुफिया मुलाकात कर रहे हैं और 5 अगस्त को क्या सुहेल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बड़ा मुज़ामती स्टेप उठा लेंगे? ये आप खुद इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आप खुद बेहतर तौर पर जानते हैं कि पिछले 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कर लिया। ना नाम की ऑपोजिशन, यानी कि इससे बेहतर ऑपोजिशन किसी भी हुकूमत को नहीं मिलेगी,
کہ مہنگائی یہاں پر بڑھ گئی, یہاں پر پیٹرول بڑھ گیا, یہاں پر لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں, یہاں پر اندازہ کریں کہ کس قسم کی صورتحال کو پاکستان کی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بجلی مہنگی ہے, تیل مہنگا ہے, جناب آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی, لیکن مجال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی احتجاج, کوئی پریس کانفرنس, کوئی اعلان, کوئی میڈیا میں کھاپ ڈالی ہو, کسی بھی قسم کی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کیا. یہ ایک ناکام ترین اپوزیشن جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. تو سہیل افریدی صاحب پچھلے 7-8 ماہ سے کیا کر رہے ہیں؟ جب سے وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں, جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں, یہ صرف اور صرف ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے آپ کو لگایا جا رہا ہے. آج لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے. اگر اگست کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی کال دیتی ہے تو یہ سب سے بڑا احمقانہ ان کا سٹیپ ہوگا کہ اگست کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا سپٹمبر میں یا اکتوبر کے اندر آپ لوگ اس کال کو ہضم نہیں کر سکتے, اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کا اشر ہوگا جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ایک تو پی ٹی آئی کو آپشن مل گیا کہ آپ دوبارہ سے پولیٹکس کے اندر اپنی جو ہے وہ واپسی کریں, کہ جب صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور نون لیگ اس کو اپوز کرنے کو تیار ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ صوبے نہیں بننے چاہیے. مافیا اس وقت متحرک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ان صوبوں کو بننے سے روکنا ہے, کیونکہ ان کی طاقت سکیٹرڈ ہو جائے گی, پھر نئی پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی, پھر نئے ینگسٹرز آئیں گے, نئے فیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, مقابلہ سخت ہوگا, اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی طاقت کا توازن بگڑے گا, پاور امبیلنس جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس کو لے کر پاکستان مسلم لیگ کی نواز جو ہے اپنے خاندان کو لے کر انسیکیور ہے, زرداری خاندان جو ہے سندھ کے اندر انسیکیور ہے. ایک پی ٹی آئی جو ہے یا ایک عمران خان ہے جو پہلے بھی ماضی کے اندر یہ کہا کرتے تھے یا اپنی حکومت میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے, اور جنوبی پنجاب کو بھی انہوں نے انہی کے دور کے اندر نئے صوبے بنانے پر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا, لیکن ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اپوز کیا گیا ہے اور ان کو بھی وہاں پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا چلا سکتی ہے اگر وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرتے ہیں. یہ عمران خان سے ایک بہت بڑی غداری ہوگی اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس جانب جاتی ہے. لیکن اب میں مزید نئی خبریں رکھنا چاہتا ہوں, یعنی کہ اگلے چند گھنٹے بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا پلان ہوگا, آج کیا اعلانات جو ہیں پشاور سے سامنے آتے ہیں. دوسری جانب محسن نقوی کے بعد سسٹم مزید پھٹ رہے ہیں, سسٹم جو ہے مزید بول رہے ہیں, اور 2 سے 3 بڑے اعلانات جو ہیں وہ جناب سامنے آئے ہیں جس نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر زلزلے کے جھٹکے جس کے بعد محسوس کیے گئے ہیں. ایک تو حکومت جو ہے وہ جناب پریشان ہے کہ حکومت کو گرا دیا جائے گا, اور حکومت کس نہج پر جا کر پریشان ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر سننے میں خبر بھول گیا کہ کچھ صحافی ہیں جو اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, ہمارے بھی سورسز اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ رابطے کے اندر ہے, اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے. وہ تو آلریڈی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کے پی کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے, اور مولانا فضل الرحمان کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا, انہوں نے اس کی بھی مخالفت نہیں کی. وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں نئے صوبے بن جائے تاکہ ان کو بھی وہاں پر کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے. تو اب پیپلز پارٹی بھی دوریاں ختم کرنے کا سوچ رہی ہے, جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہے, اور مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو وقت ہے وہ بلاول بھٹو سے ملاقات بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ہمارے سورسز کی جانب سے جناب کلیم کیا گیا کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر پیپلز پارٹی اس سسٹم سے باہر نکلتی ہے تو پھر حکومت کے لیے بھی نئی پریشانی کھڑی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے رانا ثناء اللہ کا بیان, کل وہ ماہر بخاری کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, رات کو انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی, ہمارے ساتھ ہے, ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم قائم ہیں, فنکشنل ہیں. اب اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت کو جب بار بار دعائیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ جو حالات ہیں وہ حکومت کے لیے سازگار نہیں ہیں. اب حکومت محسن نقوی کے بیان کے بعد ملک میں اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے وہ مزید کریٹ ہو گئی ہے, اور آپ لاکھ صفائیاں دلوائیں, آپ لاکھ اپنے اینکرز کو کہیں کہ جا کر بولیں کہ میری طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے. اس طاقتور شخصیت نے کہا کہ محسن نقوی نے آؤٹ آف اسکرپٹ کی بات بول دی ہے, ہم نے کوئی محسن نقوی کے ذریعے پیغام نہیں دیا. اور اسی طرح منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوگی, یعنی کہ ایک نیا ماحول جو ہے وہ صحافت کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی کہ میری طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی. وہ بھی کہا تھا کہ میری طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی. یہ ایک نیا جھوٹ کا منجم جو ہے وہ جناب بیچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو خیر میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ سسٹم کے بولنے کی, کہ ایک تو ایک ملاقات ہے بلاول بھٹو کے ساتھ, دوسرا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو جس میں فواد چودھری ہیں, اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب ہیں,
اور دیگر لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو رکن ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، جو قومی حکومت کا مطالبہ کرتے رہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ بننی چاہیے۔ اور اب میں حامد میر کے پروگرام میں وفاقی وزیر جو ہیں وہ ڈیفنس پروڈکشن کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کا نام رضا حجات ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں محسن نقوی کے بیان کی تائید کرتا ہوں، میں ان کی حمایت کرتا ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ اس سے آپ کو کیا اخذ کرتے ہیں کہ حکومت کے اندر اس وقت آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن نواز شریف کا اس کے اوپر کوئی اور رد عمل ہے۔ مریم نواز نہیں چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر صوبے بنے، شہباز شریف صاحب نہیں چاہیں گے پنجاب کے اندر صوبے بنے، لیکن یہ جو وزیر صاحب ہیں یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم مزید اپنی پریشانیاں جو نشانیاں ہیں وہ دکھا رہا ہے کہ جناب یہ نئے صوبے بنیں گے، اگر آپ نے اپوز کرنا ہے تو کر لیں۔ تو فواد چودھری صاحب کل جو ہے وہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی سے پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے نئے صوبے نہ بنائے تو گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا، اور یہی پیغام جو ہے منصور علی خان صاحب نے دے دیا کہ میری طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گھی پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا۔ اور پھر جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل ممکن ہے، اور اس کے علاوہ اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنما جو ہیں فواد چودھری موجود تھے، عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، مولوی محمود صاحب موجود تھے، اور محمد علی درانی صاحب، انہوں نے جناب مل کر یہ نیوز کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے موجودہ حکومت کو ختم کیا جائے، اور اسی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کرنی ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات بھی کروائی جائے۔ اب اس قومی حکومت کے لیے اگر عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں کہ قومی حکومت کا آپ حصہ بنیں، آپ بھی باہر ہم آپ کو باہر نکالیں گے، آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور ہم اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا جواب ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ اب یہاں پر نظر آیا کہ اب سسٹم یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس حکومت کو گرایا جائے گا، پھر ایک قومی حکومت ہوگی، پھر ریفرینڈم ہوگا صوبوں کو لے کر پارلیمنٹ کے اندر، پہلی بار ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پارلیمنٹ جو ہے ریفرینڈم کروائے گی، اور پھر نئے صوبے ملک کے اندر بنائے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک سوچ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی پریس کانفرنس کو دیکھ کر نظر آیا کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ طاقتوروں نے بتا دیا کہ اب اس حکومت کو ختم کر کے ایک نئی حکومت بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ بڑوں کی یا آپ کہیں کہ اپنے محسنوں کی تائید جو ہے وہ حاصل ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نئی حکومت اور قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ کمیٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کا حل نئے صوبوں کے قیام سے ممکن ہے، اور موجودہ حالات میں تمام سیاسی جماعتوں میں مذاکرات انتہائی ضروری ہیں۔ عمران خان کی رہائی اور وسیع تر قومی مشاورت ہے میں ان کی شمولیت عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن اب مزید سسٹم کے پلیئرز ہیں بولنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، اپنے حکومت کے اپنے وزیر ہیں۔ اب اس سب کے بعد کیا شہباز شریف کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ شہباز شریف صاحب کو مستعفی ہو کر گریز کا مظاہرہ کر کے اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ ناکام ہوئے، ڈیلیور نہیں کر پائے، اور تیسرا فارم 47 کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اگر آپ قوم کی حمایت کے خلاف جائیں گے تو ملک کا یہ حال ہو جائے گا جو آج ملک کا حال ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔